आज प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असेंबली में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान पॉलिसी तकरीर पर बहस के बाद मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर। करारदाद में अमरीकी सदर की तकरीर की मजम्मत की गई है और हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज़ दी गई है कि वो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डिप्लोमेटिक विजिट्स को मुअख्खर करे, जमीनी और फिजाई रास्तों पर ताउन मुअत्तल करे और दोस्त ममालिक से मुशावरत करे। सेनेट ने भी इस सिलसिले में पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार की हैं और चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि इनको कौमी असेंबली और दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में भेजा जाए। साथ ही आज वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वज़राए दिफा, खजाना और खारजा के अलावा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISR कौमी सलामती के मुशीर ने शिरकत की। अमरीकी सदर की नई अफगान पॉलिसी के बाद ये कौमी सलामती कमेटी का दूसरा इजलास है और इसमें ये फैसला किया गया है कि एक इंटर एजेंसी सब कमेटी बनाई जाएगी जो अगली मीटिंग के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलवीना सेठी। जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीबी, हम 2 दिनों से मुस्तकिल ये जो मर्दम शुमारी के जो आए थे अबूरी नताइज, उन पे जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, वो बहस हो रही थी। तो उस मौके पर मैं आपसे ये कहता रहा कि भैया यहाँ पे एक इदारा नादरा भी होता है। नादरा के पास भी सुना है वो है ही डाटा का इदारा। हाँ, उसका काम ही यही है। तो वो कल मैं प्रोग्राम कर रहा था तो सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले वो उसको देख रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे ब्रेक में और उन्होंने कहा कि भाई जब 2013 के इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी नादरा को कि मुझे कराची के जो कौमी असम्बली के हलक़े हैं, अच्छा, उनका ब्रेक डाउन करके ये बताया जाए कि उनकी आबादी कितनी है, वोटर्स और वगैरह और वगैरह और वगैरह। उसके जवाब में नादरा ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, बाकायदा सरकारी चिट्ठी लिखकर उनको ये जो है आदाद व शुमार फराहम किए, राइट, जिसमें हर हल्का यानी NA 239 से लेकर 258 तक, ठीक है, 20 की 20 सीटें कौमी असेंबली की जो अलॉटेड हैं कराची को, उसमें न सिर्फ ये कि आबादी का ब्रेकडाउन दिया, बल्कि ये कि फर्ज किया कि NA 239 में लसानी तकसीम क्या है। अच्छा, ओके, तो बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन, इतना एलैबोरेट। और इसके मुताबिक इन 20 हल्कों की जो आबादी बनती थी वो बनती थी 2,13,00,000। तो और ये उन्होंने नादरा आई वुड प्रिज्यूम के जो CNICs हैं उसके हिसाब से होंगे की होंगे बुनियाद पर, यानी कि इतने तो CNIC कराची में रजिस्टर्ड। आई विश क्योंकि आज दिन बहुत संजीदा है, आई नो, और इसमें खास तौर पर ये जो ब्रेकअप दिया हुआ है लैंग्वेज के हवाले से और इसको सेंसस से जरूर हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। वो जब आएगा तो देखी जाएगी, लेकिन हम अगर आज इतना संजीदा दिन न होता तो मैं इस पे फोकस करता और फिर कहता कि जी इसको क्यों नहीं बेस बनाकर हम क्वेश्चन कर रहे, इससे टैली करें। हाँ, कुछ न कुछ अगर उससे ये करीब तरीन है तो फाइन, अगर नहीं है तो फिर सारी की सारी एक्सरसाइज एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि पहले तो कल तक हमें ये कंफ्यूजन था कि क्या ऐसा डाटा मुयस्सर है या नहीं, तो मुयस्सर है, तो डाटा मुयस्सर। चलें बॉस, इसको हम रखते हैं, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट बिकॉज़ इट्स स्टिल मैं इस वजह से इस बात को क्योंकि ये बाकी अभी हम जिस बहस में पड़ गए हैं, सच्ची बात है दियानतदारी से मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त जो पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोफाइल है उसके हवाले से जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, कल भी बहस किए चला जा रहा था
کہ گلمین میری دانست میں ایسے موضوعات ہمارے نیشنل سیکیورٹی پروفائل میں ہمارے جو ولنریبل کمزور نکات ہیں ان کو اور زیادہ کمزور کر سکتے ہیں. رائٹ. اس لیے ہم توجہ دے رہے تھے. اب آج کا دیکھو کتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ ایک وقت تھا کہ بول بول پاکستان میں ہم داد فریاد کرتے مر جاتے تھے کہ بھائی خدا کے لیے یہ کیا ایک پیج کی داستانیں ہمیں سناتے فورم رہتے استعمال ہو. کیجئے, میٹنگ بلائیں. ایک فورم ہے قومی سلامتی کمیٹی, اس کا اجلاس بلاؤ. ٹرمپ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, یہ تو آپ کے خلاف ہے. میں آپ کو سلام 10 دن میں 2 میٹنگز ہو گئی ہیں. آپ نے کم از کم یہ کیا کہ 22 کو آپ نے تقریر کی, تو آج دوسری میٹنگ بھی ہو گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا, سینٹ نے بھی گائیڈ لائنز دی. اب قومی اسمبلی نے جو متفقہ قرارداد منظور کی ہے وہ اپنی جگہ. آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کوئی باقاعدہ سٹیٹمنٹ نہیں دی. اس کے بارے میں صرف سرکاری طور پر خبر آئی ہے. اس میں 1-2 پوائنٹرز ہیں جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں. اچھا, وہ کون سے باس؟ وہ ان کے بارے میں آنے سے پہلے لیکن گلمین میں مجبور ہوں کہ اس وقت ہم ایک بہت سیریس نیشنل سیکیورٹی سچویشن میں ہیں آج. ہاں, it could be called a crisis somewhat. کرائسس چلو بہت سخت لفظ ہوگا, لیکن کم از کم یہ کہ ایک یو کین سے کہ بھئی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن, ایک مشکل صورتحال ہم کہہ لیتے ہیں. اس میں میں کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں, بدعنوان ہیں, برے لوگ ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک صاحب ہے جنہیں ہم سارے محسن پاکستان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا آج اگر دفاع ناقابل تسخیر ہے تو ایک صاحب ہوتے تھے, نام ان کا تھا ڈاکٹر قدیر ہیں, بلکہ اللہ انہیں زندگی دے. انہوں نے ایٹم بم ہمیں بنا کے دیا, پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. ایک صاحب انہیں ہم کمانڈوئے پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں, جنرل پرویز مشرف صاحب. انہوں نے ایک کوشش کی کشمیر کو آزاد کروانے کی, کارگل کے ذریعے جا کر بات نہیں بنی. اور نواز شریف نے دھوکہ دے دیا, غداری کر دی, واپس بلا لیا. وہ فتح کے شادیانے بجاتے سری نگر پہنچنے والے تھے. اس کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور ہمارے ملک میں بہت رونق لگی رہی. اور آج بھی بہت سارے لوگ انہیں بہت مس کرتے ہیں ان کے زمانے میں. اور خاص طور پر مجھے اور آپ کو تو بارہا یاد دلایا جاتا ہے کہ ابھی جو ٹان ٹان کرتے ہو کیمروں کے سامنے بیٹھ کے, مشرف صاحب کی وجہ سے بات کرتے ہیں, یہ احسان تو تمہارے اوپر کیا. ٹھیک. اب یہ اس موقع پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق محسن پاکستان کے بارے میں نہیں, آپ نہیں, فخر پاکستان کمانڈو پاکستان نے کیا کہا سنیے. ایکچولی آئی ایم ٹیلنگ یو, رونے لگے آنسوں سے ڈاکٹر قدیر خان. یس, اینڈ ہی بینٹ فارورڈ. یہ بالکل حقائق ہے, اب وہ جھوٹ بولے گا ظاہر ہے کچھ نہیں. آپ بتائیں. اس نے یہ بالکل, ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے, میں ایسے بیٹھتا تھا اور وہ سائڈ پہ سب مجھے کال آن کرنے آتا. ہی بینٹ فارورڈ اینڈ ٹچڈ مائی نیز. ڈاکٹر قدیر نے آپ کو گھٹنوں کو ہاتھ لگایا؟ یس. روتے ہوئے؟ اچھا, آنسو سے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں روتے ہوئے, اسے آنسو سے رو کر میرے گھٹنے. اب جناب, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک دن اس پروگرام میں بتایا تھا, میں نے کہا میں اتفاق سے اس وقت نیو یارک میں تھا جب یہ کنفرنٹ کیا گیا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ امریکن CIA نے کہا کہ ایسا ثبوت دیا یہ کہ یہ پریزیڈنٹ کو ملے. انہوں نے کہا جی ہمارا CIA چیف, ہی تھاٹ کہ کوئی افغانستان میں کوئی ڈیولپمنٹ وہ صحیح. وہاں سے یہ لوگ آئے اور بڑا وہاں پہ ہبڑ دبڑ مچی ہوئی تھی. روزویلٹ ہوٹل ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے سرکاری لوگ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بھاگ دوڑ ہو رہی تھی. اور ظاہر ہے رپورٹر ابھی میں تھا, تھوڑا سا اتنا بوڑھا نہیں ہوا تھا جتنا ہوا تھا, تو مجھے سنگن مل گئی. بعد ازاں خورشید قصوری صاحب وزیر خارجہ تھے. میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے سنا ہے, وہ بیچارے ایک دم سے یہ وہ, پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار
یہ بات ہوئی ہے لیکن ہم قوم کو کیسے اعتماد پہ لیں. تو میں آج آپ کو ریویل کرتا ہوں, میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے سر, آپ پاکستان کے صحافیوں پر اعتماد کیجئے, رائٹ, آپ ان سب کو بلائیے اور ان کو بتائیے کہ ہمارے ساتھ امریکہ میں یہ ہوا. اور میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی صحافی آپ کو بٹرے نہیں کرے گا. اس سے پہلے کہ یہ بات بین الاقوامی میڈیا میں آتی, خود ہی کر دیں آپ. خورشید صاحب نے کم از کم 50 سے زیادہ پاکستانی صحافیوں کو فارن آفس میں لمبی بریفنگ دے کر بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. رائٹ, لیکن کسی پاکستانی نے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف, کیا nobody wrote that story, off the record briefing تھی کہ جی یہ ہونے والا ہے, سو ہم ذہنی طور پر تیار تھے سارے صحافی. لیکن ظاہر ہے اس کے بعد یہ بات چھپی تو نہیں رہنی تھی. چلا اب یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی, پاکستان کے ایٹمی ٹیکنالوجی کو دوسرے ملکوں میں منتقل کرنے کی, اور پاکستان کا سابق صدر جو سیاستدان نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے, بدعنوان نہیں ہے, نیک آدمی ہے, کلین آدمی ہے, مڈل کلاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن پاکستان, یعنی ایک قسم کا ایڈمیشن کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا. تو کتاب میں بھی لکھا تھا, جوابیہ فارن آفس کہہ چکی ابھی تھوڑی دن پہلے. ڈاکٹر قدیر صاحب فرماتے ہیں, لمبا چوڑا بیان ہے, پرویز مشرف جھوٹا, مکار اور قوم و ملک کا غدار ہے جو امریکہ کے ہاتھوں لاکھوں کروڑوں ڈالر لے کر بیٹھے. تو پھر کیا کریں ہم؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں, فارن آفس پہلے ہی باس اس پہ بیان دے چکی تھی تھوڑے دن پہلے کہ یہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی. ان کی کتاب میں وہ کیا لکھا تھا مشرف صاحب نے, کیا کرتے ہیں یہ فارن آفس نے پہلے کہہ دیا جی تھوڑے بھی, یہ ایک ہفتے پچھلے ہفتے کی بات ہے, ایک ہفتہ ہوا ہے نا. اب فارن آفس کے اپنے کرتوت دیکھ لیں. نہیں, آئی ایم سوری, میں اس وقت کوئی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ اس موقع پر جب ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ کون سا حقانی نیٹ ورک, کون سے ٹیررسٹ, کیا جھوٹ بول رہے ہو, یہی کہہ رہے ہیں نا. اس زمانے میں ہم یہی کہتے تھے نا کہ بھئی کہاں, کون سا ایٹم ہم کون سے ایران کو دیا, کون سے, وہ تو بعد میں ہوا نا. اور اس کے بارے میں اب یہ بات تو کنفیس کر چکے ہیں ٹی وی کے اوپر, مطلب how many times will we go through this? اس میں کیا ہوتا ہے, یہ خط چلا ہے جی, باسط صاحب, رائٹ, انہوں نے پاکستان کے اس وقت جو امریکہ میں سفیر ہے, کوئی ریٹائرڈ ہوتے تو بات بھی تھی, بی وہ بہت برے آدمی ہوں گے, ہاں رائٹ, دنیا کے تمام بدترین انسانوں میں جتنی برائیاں ہیں وہ سب اکٹھی کر دیں, وہ اس وقت پاکستان کے امریکہ میں. لیکن انہیں میرے خیال میں صحافیوں کو یہ خط نہیں دینا چاہیے تھا. ان کو یہ خط لکھا باسط صاحب نے, وہ بھی نئی دلی میں. جب اب بتائیے یہاں سے ڈائریکشن جاتی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ سے واشنگٹن میں متعین پاکستانی سفیر کو کہ بھائی یہ کچھ کانگریس مین وغیرہ سے ملو, وہ اس سے بات کرو, اس سے بات کرو. وہ اپائنٹمنٹ لے کے وہاں پہنچتا ہے, وہاں پہنچتا کہتا ہے ہو مسٹر چاؤدری ہاؤ آر یو, کافی ٹھی. اب ذرا سیٹل ہو رہے ہیں, واٹس دس لیٹر گوئنگ آن اباؤٹ, یو نو. اب اپنا کیس لڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہتا, یو رائٹ, اس پہ کیا بحث کروں آپ کے ساتھ میں, صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ خط لکھتا ہے, ارے میاں تم بھی اسی سسٹم میں آئے, جو کچھ تم نے اعزاز چودھری, میں نہیں جانتا اس شخص کو. اچھا نہیں, لیکن دوسری بات ہے انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کتنی بڑی خبر بنے گی, کیوں آپ نے ایسا کیا, اور کس موقع پر اپیرنٹلی خود ہی صحافیوں کو دیا نا یہ انہوں نے, بی کس موقع پر, جب یہ سب ہو رہا ہے, جبکہ اس شخص نے جس کے خلاف تم کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ برا فارن سیکٹری کبھی نہیں گزرا واقعی, وہ کیا تمہیں ریپریزنٹ کرے گا. اب آگے کرے گا. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج جو میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں بھی جو ہوا ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے. اچھا, اب اس سے قبل کہ میں ہم یہ تجزیہ کریں کہ قومی اسمبلی نے اپنی قرارداد کے ذریعے ہم جیسے لوگوں کو کیا کنوے کیا ہے, کیا میسیج دیا ہے, اور جو خبر آئی ہے بہت مختصر سی کہ آج اجلاس ہوا, اس میں کون سے لفظ نے مجھے تھوڑا سا چونکانے پہ مجبور کیا ہے. میں صرف ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں
کہ ڈویژن تو آلریڈی پہلے ہے، مجھے کیوں نکالا؟ نہیں اوہو بابا اٹس اے ویری سیریس کوسچن دیدی. ایک بہرحال اس پہ ایک NA-120 الیکشن ہو رہا ہے. ایک آپ یہ نہ کہو کہ ڈویژن نہیں ڈویژن ہے. میں تو اور یہ مت کہیں کہ ہر چیز ہنکی ڈوری ہے. کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقتی روتے رہتے؟ کون کہتا ہے ہنکی ڈوری ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اسی کے اندر ایک نئی بات آ گئی. وہ کیا؟ آج وہ پنجاب سپیڈ ٹھیک ہے نا جی، پوری طوطا مینا کی کہانی سنا دی. پہلے دن سے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب آپ کا سٹائل آف گورننس آپ کے گلے آئے گا. بھائی آپ بہت اچھے ہوں گے، ویری گڈ نیگوشیٹر ہوں گے. لیکن ایک in this day and age of social media, fake news, you think لوگ آپ کی نیک نیتی پر چلیں گے؟ نہیں. اور نیک نیتی آپ کیسے چلے گی کہ بھئی لوگوں کے یا کم از کم آپ کی مخالفین کی دانش میں ایک پناہ نام کی چیز آئی تھی. ہاں بالکل. and you know ہاں جس پہ آپ فارغ ہو گئے وزیر اعظم سابق. آپ نے پوری گفتگو کی ہے. اب کہانی یہ ہے کہ جی گزشتہ سال دسمبر میں چین کی جو ریگولیٹر ایجنسی ہے اس نے پاکستان کی SECP کو خط لکھا کہ جی اس نام کی ایک کمپنی نے $17 ملین پاکستان سے ان کے ادھر آئے ہیں. یہ کیسے آئے ہیں پتہ کر. یہ کہانی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد اس کے بارے میں مزید تحقیق و تفتیش کے لیے ان کی ریگولیٹری باڈی کے یہاں پہ لوگ آئے. جب وہ لوگ آئے تو مبینہ طور پر ان کو 3 خط بھی مہیا کیے گئے. ایک شہباز شریف صاحب کا بھی اس میں تھا، 2 اور تھے، اور اس کو ہش کر دیا گیا. الزام یہ لگا کہ یہ ایک کمپنی ہے جو اپنا کٹ لے رہی ہے ملتان کے میٹرو میں، وہ اس طرح کر کے تو وہ لانڈر کر کے تو وہ کر رہی ہے. ٹھیک. آپ نے تقریر پوری کی. شہباز صاحب بہت بڑے آپ بنتے ہیں، صرف ایک سوال کو ایڈریس کرتے. کیا دسمبر 2016 میں واقعی یہ لوگ آئے تھے؟ چین کی ریگولیٹری اتھارٹی نے ایسا کو خط لکھا تھا؟ اگر لکھا تھا تو اس کا کیا جواب تھا؟ آپ کے نالج میں تھا؟ رائٹ. آپ نے جنوری تک کیا قدم اٹھایا؟ ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں تو اپنے ساتھ بٹھائیں چینی سفیر کو اور کہیں کہ who says کہ any letter was written. Right, okay. تو ختم ہو جائے گی بات. وہ نہیں آپ وہاں کے ایکسچینج کمیشن، آپ تو روزانہ جاتے ہیں، وہ تو آپ کے گن گاتے ہیں، بقول آپ کے شہباز شریف کی بات کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی گیم ہے. میری ابھی بھی یہ بات کہنے کے باوجود خدا سے دعا ہے میرے، تمہیں پتہ ہے میری یعنی شہباز شریف کے سٹائل آف گورننس سے میں چڑھتا ہوں باقاعدہ. میں کہتا ہوں طریقہ نہیں ہے نا نصرت آپ کو گورننس کرنے کا، آپ کو کسی طریقے میں ابھی بھی نیک نیتی سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ فیک نیوز. ہاں بیکاز تاکہ وہ سب کام ہوتا رہے. ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. فرض کرو یہ فیک نیوز نہیں ہے، فرض کرو اس میں شہباز صاحب انوالو نہیں ہے، مگر ایسا ہوا ہے، لیکن $17 ملین اور اب تو اس کو کچھ لوگ کھینچ کے $50 ملین تک لے جا رہے ہیں. وہ چینی سودوں میں آ رہے ہیں تو پشاور سے لے کر کراچی تک چین کے ساتھ مل کے جو کاروبار ہو رہے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہانی جائے گی؟ ایکسکیوز می. آلریڈی آپ کا چھوٹے لیول کا کاروباری آدمی، آپ کا مڈل مین، آپ کے وزیر آباد کا چھوٹا مینوفیکچرر گجرات کا، وہ رو رہا ہے، کہتا ہے جی کہ ہم تو ہاں بیکاز چین جہاں جاتا ہے مارکیٹ فلڈ کرتا ہے، چھوٹے کاروبار والے کا تو نقصان ہی ہوتا ہے obviously. اب اگر ہم آپ ہی کی کانسپریسی تھیوری مان لیں کہ جی یہ جو کچھ ہوا یہ سی پیک ایکچولی اس کو نقصان پہنچانے کی ہے،
تو اگر پاکستان کے عوام کے دلوں میں یہ بدگمانیاں پھیل گئیں کہ یہ چین پاکستان دوستی کچھ نہیں تھی، چین کی کچھ کمپنیاں تھیں اور یہ جی پیناما والے شریف تھے، اور اصل بات یہ تھی اور یہ کس وقت پر ہو رہا ہے جبکہ ٹرمپ کی تقریر آ چکی ہے. رائٹ پلیز. تو شہباز شریف صاحب آپ بڑے اپنے آپ کو بہت بڑے گورننس ہر چیز کے یہ ہر فن مولا ہیں یہ. وہ دو بھائی ہوتے تھے عنایت حسین بھٹی اور کیفی کفایت حسین بھٹی. وہ فلموں میں بھی آتے تھے، فلمیں بناتے بھی تھے. وہ عنایت حسین بھٹی سنگر بھی تھے. تو انہوں نے سے پوچھا جی کہ یہ بتائیں کہ ایکٹر کون اچھا. اس نے کہا جی انڈیا دلیپ کمار پاکستانی پائن. انہوں نے کہا سنگر کون اچھا. انہوں نے کہا انڈیا رفیع پاکستانی پائن. انہوں نے کہا ڈائریکٹر. انہوں نے کہا جی وہ تو میں ہی وہ کیفی جو چھوٹا. صحیح ہے. او بھائی میرے بیسک فنڈامنٹل میڈیا کوسچن. اتنا بڑا میڈیا کہ آپ نے مینیجرز اور سمارٹسٹ ٹائپ کے لوگ رکھے ہوئے، ہر فن مولا ہر تو جب ایک آدمی سب کچھ کرے گا تو جتنے بڑے 9 رتن شہباز شریف نے جمع کیے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ، اور ان کے کبھی اس پہ جائیں ان کی مراعات اور یہ اور وہ، اور جو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسا یعنی کہ وہاں پہ ٹودربل بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابو الفضل اور فیضی اب 2 نمبر کے آدمی، وہ جو یم کر کے وہ جو کرتے ہیں نا بغیر جرابوں کے، وہ یعنی ووکیشن ٹائپ پہن کے آئی واز اے لمس ہلکے سے تھوڑا سا یوں کر کے. وہ بھائی میرے بنیادی بات ہے اسٹیٹ اوے لک ان دا کیمرا. اوکے کب آیا تھا جی؟ There was no letter from. Well, yes. And well, if there was letter, مندرجہ ذیل جوابات چین کو دیے گئے. And they are satisfied. You're right. It was a rather unsatisfying. The whole thing is gone. باقی وہ دھیلا پکڑ لینا، گریبان پکڑ لینا، فلانا نہیں یہ پتہ نہیں میری اگر میں نے کچھ کیا ہے تو مجھے قبر سے نکال کے پکڑ کے لانا اور پھر مجھے پکڑنا. بھائی اگر قبر کے بعد بھائی میرے یہ ڈائلاگ بازی چھوڑ دیں. شہباز شریف صاحب یہ زمانہ تھا جب 12 آنے میں لوگ فلمیں دیکھتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. ثبوت کیا تھا جی؟ میں کبھی You are dealing with 2017 سوشل اینڈ ریگولر میڈیا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کیا چائنیز ریگولر اتھارٹی نے یہ خط لکھا؟ ہاں کیٹیگوریکل ایک جواب آ سکتا آپ کے نالج میں تھا؟ حکومت پاکستان نے ریگولیٹری اتھارٹی کو جواب کیا لکھا؟ کیا وہ اس جواب سے مطمئن ہوئے؟ اگر وہ جواب سے مطمئن نہ ہوئے تو ان کی ٹیمز آئیں. اگر ان کی ٹیمز آئیں تو اس سے شہباز صاحب ثابت یہ ہوا کہ وہ انیشیل جوابات سے مطمئن نہیں ہوئے. اگر وہ آئیں اس کے بعد کیا ان کی تسلی اور تشفی ہو گئی تو کیا اب چین جو اپنا یار ہے، جس پہ جان نثار ہے، جو اٹھتے بیٹھتے شہباز شریف سے بات کہتا ہے، وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے کہ what nonsense is going on. Right, that would clear it up. ٹھیک as simple. That would clear it up. But I hope I think I have made it easy for this. I don't think he wanted to be specific, Nusrat Sahab. That was the whole point. مقصد یہی تھا نا. Be ready for. ہاں وہ اس کو سٹوری پھر ختم نہیں ہوگی. بہرحال چلیں وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. اچھا اب ان چیزوں کا یہ بیک گراؤنڈ میں ان کو لانا اس لیے ضروری ہے گلبینہ کہ ایک طرف آپ کی یہ سچویشن آ جائے. ہم نے جس دن یہ تقریر ہوئی ہے اس کے بعد سے مسلسل فریاد کیے چلے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ دیوانہ ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، سب کچھ. لیکن یہ تقریر جو ہے یہ اس کی نہیں ہے. ہاں یہ اس کے جرنیلوں کی. یہ اس کے جرنیلوں نے 8 مہینے سوچ کر لکھی ہے اور ہم دونوں ہنس رہے تھے کہ بھئی غالباً یہ اس کی ابھی تک کی پہلی جس میں وہ پرومپٹر سے نہیں ہٹا، یعنی کہ اس سے نہیں ہٹا ہے. پھر اس نے یہ تقریر جا کے ایک فوجی بیس میں کی ہے. اچھا ہم نے ان دونوں جرنیلوں کو بھی اچھی طرح متعارف کروایا. کبھی ایبسلیوٹلی اس میں اگر ہمارے ہاں ابھی تک یہ قضیہ طے نہ ہو پائے کہ مشرف صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا تھا یا کس نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو اس میں ہم فیوچر کی بات کیا کریں. You're right. ٹھیک.
اب آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ التجا کی تھی, میں نے کہا دیکھیے سب سے پہلے قومی سلامتی کونسل روزانہ ملے تو پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے, ٹھیک, اس کے بعد یہ جوائنٹ سیشن بلاتے پارلیمان کا اور ان کیمرہ پہلے اجلاس ہوتا, جو انہوں نے طے کیا تھا وہ ان کے سامنے رکھتے اور اس کے بعد انہیں کہتے کہ اچھا جی اب بتائیے کہ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جو ہوا ہے اور جو اس میں کوئی کوارڈینیشن آپس میں, ٹھیک ہے, اوکے, چلیں, فیئر انف, ریورس آرڈر میں, رائٹ, بیکاز وہ لوگ they were speaking with no information. اب جو آیا ہے یا جو کچھ آ رہا ہے, دیکھیے نا, ایک اجلاس ہوا 8 دن کے وقفے کے بعد, قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوا, اس کے بیچ میں بھی ایک بریفنگ ہو سکتی تھی, نو ڈاؤٹ. نہیں ابھی وہ دیکھیے نا, وہ خود انہوں نے کیا کیا ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ یہ سرکاری آپ یعنی مختصر ترین پریس ریلیز ہے, اس میں بھی اس کو غور سے پڑھو تو وہ کہہ رہے ہیں the Trump policy on South Asia was also discussed. ٹھیک ہے, ہو گئی جی, زیر بحث آ گئی. اس کے بعد کمیٹی نے فیصلہ کیا, کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایک انٹر ایجنسی سب کمیٹی بنے. انٹر ایجنسی سب کمیٹی, ایجنسی کون سی والی ہے بھائی؟ ادارے مختلف نا, ایجنسی, اچھا, مختلف, جو اسپیسیفک پروپوزلز یعنی ٹارگیٹ قسم کی تجاویز کہ بھئی اس تقریر کے بعد کیا کرنا ہے, تاکہ ان کو نیکسٹ جو اجلاس ہوگا قومی سلامتی کا اس میں کنسیڈر کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اسی دوران یہ بھی امید رکھی گئی ہے کہ 5 اور 7 ستمبر کے درمیان ہم نے اپنے سفراء بلا لیے ہیں دوسرے ممالک سے, ظاہر ہے وہ اپنا انپٹ دیں گے, کچھ آخر میں کچھ فارن آفس پھر کوئی ڈرافٹ سا بنائے گا کہ آئی تھنک وی شوڈ ٹیک دس روٹ, وہ بھی آ جائے گا, وہ سب چیزیں پھر انٹر ایجنسی بھی آ جائے گی. اس کے بعد ہم کوئی اپنی پالیسی بنائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس دوران ظاہر ہے کہ کچھ دورے بورے بھی شامل ہیں. اب باقی اگر آپ اجلاس بلاؤ گے تو وہاں تقریریں ہوں گی. ہاں, بیکاز they were just going اور وہ تقریریں ایسی ہوں گی جیسے 8ویں جماعت میں ہم لوگوں کو وہ یعنی کلاس میں بلایا جاتا ہے. ہاں, ایک جذباتی سی آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے, ہم قوم ایک ہو جائے, فلاں ہو جائے. سینٹیمنٹ اچھا تھا باس, یہ تمہارے نائس ورڈز, اٹ واز نائس ٹو ہیئر اٹ. That turns the politicians into joke. Right, fair enough, okay. یار یہ کیا ہے, because they went in blind, they had no briefing. نبی جماعت کے بچے, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے وہ طارق بن زیاد گئے تھے اور بحر ظلمات اور یہ, اور نہیں بھائی, what is policy input, آپ تو پوری سن رہی تھی نا غور سے. آپ مجھے بتائیے کیا, بس اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے, جو ایک لارجر مجھے میسج ملا, اور یہ کہ اس کے لیے ٹرمپ کی تقریر ضروری تھی. ہاں, میرا خیال میں یہی تو افسوس کی بات ہے کہ شاید اگر ٹرمپ یہ تقریر نہ کرتا تو یہ سارے لوگ اکٹھے پارلیمنٹ میں نہ بیٹھتے. لیکن یو رائٹ, اس میں سے کوئی نہ سبسٹینشیل کوئی پروپوزل نکلا انہوں نے, جو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, آئی ایگری, مان لی آپ کی بات میں نے, پڑھی لکھی. نہیں ٹھیک ہے بس, اس پہ کوئی, کیونکہ جو انہوں نے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ کہو کہ یہ بغیر کسی سے رجوع کیے ہوئے خود ہی کہہ دیا کہ نصرت صاحب اس میں سے 1 2 3 4 5 جو پالیسی پروپوزلز تھیں جو فلاں فلاں سے آئیں, پالیسی پروپوزلز اچھی بری تو تھیں یا نہیں تھیں وہ ایک الگ بات ہے, انہوں نے یہ دی ہیں بغیر کسی بریفنگ یا انپٹ لیے ہوئے, اپنی طرف سے والی بات ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا, مان لیا, یو آر رائٹ. اگر آپ کچھ دینے کے قابل نہیں تو انتظار کر لیں. ہاں رائٹ, اب یہ تو میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ان کو یہ کام کرانے چاہیے تھے کسی بھیا. حکومت خود کہہ رہی ہے انٹر ایجنسی بنائی, اس میں حکومت ہی نہیں, سیاسی اور عسکری قیادت مل کے کہہ رہے ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے, دیکھو چاہے اتنی سی بھی آئے, میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں سرکاری پریس ریلیز کو غور سے پڑھو, ذرائع کا انتظار مت کرو. نہیں تو ہم تو نہیں کرتے نا, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو آٹو سجیشن دینا چاہیے. صحیح ہے, چلیں. دوسری چیز کیا آپ کو لگی, دری اسنا reviewing the armed forces development plan, the committee decided to keep a robust defense posture. اچھا نو بی بی, یہ پوسچر کا لفظ جو ہوتا ہے نا, دیکھو یہ ایک قسم کا اس طرح کا ہے کہ ہم یعنی کہ we are anticipating something. robust defense posture یعنی آنکھیں کھول کے رکھنا,
ठीक, रेडार सोए ना हो 2 मई की तरह, रेडार सोए ना हो, बिल्कुल ठीक। दिस इज रोबस्ट पोस्चर। ओके, सो दैट मींस दे हैव सम मोर इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर उन्होंने नहीं शेयर की, जाहिर है वो पोस्चर का लफ्ज है, वरना एक लफ्ज बहुत है कि जी रोबस्ट डिफेंस नहीं, कि दिफाए वतन के लिए हम तैयार हैं, कोई यू नो एक स्टैंडर्ड सी बात होती है, ठीक, वी आर एवर रेडी टू डिफेंड, प्रोटेक्ट एक्सेट्रा। बट व्हेन यू, जब आप लफ्ज पोस्चर इस्तेमाल करते हो ना, तो उसमें खास एक यानी पोजीशनिंग आ जाती है। हाँ कि हम, और उसको जब आप इसमें सिर्फ एडजेक्टिव बोला जाता है उसे अंग्रेजी में, तुम यही है ना, डी नहीं बोलते ना, हाँ, डी साइलेंट होता है ना उसमें, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, हाँ, लाइट सा, हार्ड डी नहीं होगा, चलो हार्ड नहीं, डी तो होता है, लेकिन यानी कि माँ ने अंग्रेजी स्कूल अच्छे पढ़ाया, एडजेक्टिव नहीं है या एडजेक्टिव के रोबस्ट भी लग जाए, हाँ, तो इट मींस कि मामलात कुछ आई मीन डिफेंस पोस्चर तो रहना ही चाहिए ना वैसे भी हमारा। उसकी वजह है कि क्या कुछ एंटिसिपेट करें, जैसे आपने पहले कहा, आप देखिए क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं बॉस जनाब। पाकिस्तान की कौमी असेंबली, ये कि ब्रेक है, चले यार ब्रेक, चले ब्रेक लेते हैं। ये क्यों रोबस्ट डिफेंस पोस्चर कहा गया है, ये बात हम ब्रेक के बाद करेंगे। वक्फा लीजिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। यस बॉस। कुल मिले में ये जो प्रेस रिलीज आई है ना कौमी सलामती कमेटी, इसमें रोबस्ट डिफेंस पोस्चर, इस लफ्ज को खटक के यूं मुझे इसलिए लगा है, आप कौमी असेंबली की जो करारदाद है, हाँ, उसका आगाज पड़े भी तकरीर की अमरीकी सदर ने। अब ये पाकिस्तान का हाउस है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, हमारे अवाम का नुमाइंदा हाउस, उसने मुतफ़क़ा एक करारदाद मंजूर की। राइट। आपने उसका आगाज़ किया कि ये पाकिस्तान की कौमी असेंबली मुतफ़क़ा तौर पर अनएक्सेप्टेबल टारगेटिंग के नाकाबिल बर्दाश्त, नाकाबिल कबूल जो निशाना बनाया गया है, ये पाकिस्तान को बाय यूएस प्रेसिडेंट, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ठीक, अपनी किस की फाइन। साथ ही दूसरा पैरा क्या है जनरल निकलसन वाला, कि नेशनल असेंबली ऑल्सो, भाई जब सदर की करती तो हाथी के पांव में सबका पांव, हाँ बिल्कुल, इसकी खास तौर पर नाम लेकर जब आप कहते हैं कि और हम जनरल निकलसन जो नेटो का कमांडर बैठा हुआ है अफगानिस्तान तो में, कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसने जो कहा है कि तालिबान शूरा कोयटा और पेशावर में मौजूद है, उसे भी रिजेक्ट करते हैं। उसको अब उसको अलग करके जब आप निकलसन के बयान का तस्करा करते हो और फिर रोबस्ट डिफेंस पोस्चर की बात आए, किसी चीज की तो ख्याल आता है कि भैया कहीं ना कहीं खतरा मंडला रहा है। राइट, ठीक है, कि आखिर उसने जो बढ़त लगाई है, तो आप बार बार फर्ज करो मैं अगर अफगानिस्तान गया होता, इन दिनों में होता, और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा होता, मैं कहता एक्सक्यूज मी जनरल, आई थिंक अराउंड अ मंथ has passed and you know we are in 5th week. You have been telling us there are people in Peshawar and Quetta, where are they? सही, ठीक है, हाँ, I mean as a journalist I guess ये सवाल बनता नहीं, ये पूछा जाएगा, ये कैसे हो सकता है कि तुम कहो टीटा, नहीं भाई, इतनी बड़ी बात करके, ठीक है, सवालात होते हैं, वो हम जरा उन्हें करना भूल गए हैं, वो अलग बात है। अब अहम तरीन बात जो इसमें की है, मैं समझता हूँ आज जितनी तकरीरें हुई हैं, काश के चौधरी निसार अली खान कभी भी वजीर ना होते फिर वो ठीक बात कर जाते हैं ना। कौमी असेंबली बहुत उम्दा तकरीर की, उसमें एक पोर्शन उनका बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सुनो। अब हम हकाइक से बात करें, बयानिया एक होना चाहिए, और वो बयानिया पार्लियामेंट का भी, क्योंकि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है आवाम को, और ये अवाम के मफाद में है, ये इस मुल्क की इज्जत और इज्जत नफ्स के मफाद में है। पार्लियामेंट भी एक जबान से बोले, इदारे भी एक जबान से बोले, गवर्नमेंट भी एक जबान से बोले, और ये ना हो जनाब स्पीकर, मुझे अब भी बड़ा शक है कि ये एक माहौल जो बना है, कोई इसको
خدا نہ خواستہ پرک نہ کر دے. یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے اور اس ایوان سے یہ پیغام جانا چاہیے سب کو کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر کوئی کنیکشن وزارت خزانہ سے نکالیں, کوئی کنیکشن جی ایچ کیو سے نکالیں, کوئی کنیکشن پی ایم سیکرٹری, پھر بیانیہ ایک ہی ہونا چاہیے اور اس بیانیے پہ سب کو قائم ہونا چاہیے. ہاں بھیا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ نہیں وزارت خزانہ میں فلاں تو یہ, ہاں یہ وہی جی ایچ کیو میں فلاں تو یہ. اب یاد ہے جیسی اس بات میں نے کیا ایک بات کہی تھی نیشنل سیکیورٹی ان کی, وہ یاد دلانا بھیا اس نے وہ جو تقریر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا. باقاعدہ سرکاری ترجمان ہے مائیکل اینٹن, اس نے تھوڑی دیر پہلے صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بہت ڈبل ڈیلنگ ہو گئی اور ہم چند دنوں میں ان پاکستانی افسروں کے نام لیں گے جو کہ حقانی نیٹ ورک جیسی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان پر سفری پابندیاں وغیرہ وغیرہ. یہ اب سمجھ آ گئی؟ تو وہ چودھری نثار اس چیز کو انٹیسپیٹ کر رہے تھے جو انہوں نے جس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, رائٹ. اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج نہیں, یہ اسی طرح اور یہ اسی طرح ہوگا جیسے دیکھو کہ یہ ایک اوپر تل ایک دم سے, اور یہ میں تو کہتا ہوں روزانہ ہو. ہاں تاکہ ایک ہی پیج تاکہ آپ رہو بھائی, بیکاز میں کہہ رہا ہوں نکلسن کا نام لے کر. اب اس میں اہم ترین سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا. قرارداد بھی ہو گئی, تقاریر بھی بہت عمدہ ہو گئی. اب لیکن قومی اسمبلی نے عوامی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے, اور کس کے جذبات کا اظہار کریں گے؟ نہیں, قوم کے جذبات کا, عوامی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو کہا ہے وہ اس بات پر غور کرے, کنسیڈر, غور, یعنی اس کا مطلب ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. دیکھ تو بہت وہ تو تقریر سے ہی لگا تھا نا, سسپینشن آف کوآپریشن ود یو ایس, کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعاون ختم کریں, پرٹیکولرلی دا پروویژن آف گراؤنڈ فضائی اور زمینی ایئر لائن آف کمیونیکیشن تھرو پاکستان. ہاں اس کا مطلب ابھی تک ہم نے یہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. شاید ابھی ہم فیلر ڈال رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر کہیں گے تو کیا ری ایکشن آئے گا. یہ خبر بنے گی جب کہ لوگ اگلے دن امریکہ کے اخباروں میں کہیں گے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے یہ کہا. یہ جو ہے That's probably the idea. بات کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے پھر سب کمیٹی بنائی جاتی ہے, رائٹ, کہ جی اگر ہم یہ بند کر دیں اور وہ کوریڈورز, ایئر کوریڈورز, وہ بھی اس کے باوجود فرض کرو اگر ایک ڈرون آیا تو روبوٹس ڈیفنس پوسچرنگ چاہیے. پوسچرنگ سے زیادہ ہی چاہیے پھر تو, تھوڑا سا لٹل بٹ مور. یعنی میسیجنگ یہ ہے. ٹھیک, دیکھنا چاہ رہے ہیں باس کہ اس پہ کیا ریسپانس آتا ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس پہ کیا ریسپانس آتا ہے. ہم الجھے ہوئے ہیں کہ مشرف صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا تھا. چلیں, what we'll see I guess is what the United States responds to ہماری نیشنل ان کی یہ جو سارے اسٹیٹمنٹس اور وہ ہیں. چلیں بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.